अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इससे पहले मैं आपके दो जमातों को ए और बी को पढ़ा चुकी हूँ। साजिदा अयूब नाम है मेरा। तो इस दफ़ा क्लास सी और डी भी हमारे साथ शामिल हैं। तो आज हम अल्लाह के नाम के साथ आगाज़ करेंगे। तो एक अच्छी बात, एक रवायत है कि हम लाजमी एक अच्छी बात करते हैं। तो आज की अच्छी बात नमाज के बारे में है कि हमें अपनी नमाज का ध्यान करना चाहिए। और नमाज को क्या कहा गया कि नमाज मोमन की महराज है, यानी कि जब नबी करीम महराज पर गए तो अल्लाह के नज़दीक हुए। इस तरह से अब हम जो मुसलमान हैं जब नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह के नज़दीक हो जाते हैं। तो बेशक इस चीज़ को आप कॉपी के शुरू में लिख लें कि नमाज मोमन की महराज है। तो बेटा अब हम सबक की तरफ आते हैं। तो आज का हमारा सबक है, उसका नाम है हकायत रूमी। हकायत कहा जाता है सच्ची बात को, ठीक है। इसके पहले आपने हकायत सादी पढ़ी थी, उसमें शेख सादी ने, वो भी एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने सच्ची बातें बताई थी। लेकिन ये यहाँ पर मौलाना रूम के बारे में है कि ये अल्लाह ताला के एक इंतहाई बरगज़ीदा बंदे थे। बरगज़ीदा का मतलब है कि अल्लाह ताला के नज़दीक बंदे, पहुँचे हुए बंदे। अब आपने पढ़ना शुरू किया है मेरे से, तो ऐसे करिएगा कि आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए कच्ची और सामने किताब हो। तो बरगज़ीदा का मतलब है अल्लाह के पहुँचे हुए बंदे। इसको अंडरलाइन करें और ऊपर लिखें कि नेक बंदे, पहुँचे हुए बंदे। उन्होंने भी शेख सादी के अंदाज़ में छोटी छोटी और दिलचस्प हकायात तहरीर की। तो अपने ज़हन पर ज़ोर डालिए कि शेख सादी की कौन सी हकायत आपने चौथी क्लास में पढ़ी थी। वो थी जी हातम ताई के बारे में, जिसमें वो अपनी सखावत दिखाने के लिए अपना कीमती घोड़ा ज़िबा कर देता है। तो आइए अब हम मौलाना रूमी की हकायात पढ़ें। ये इनकी एक हकायत है और ये इनकी तस्वीर है, ठीक है। इसको देखिए गौर से। ये अब हम इसको शुरू करने लगे हैं। एक दिलचस्प हकायत का मुताला करें। मुताला का मतलब होता है पढ़ना। हज़ारों बरस पहले की बात है कि एक शख्स ने अपने घर में मुर्गा और कुत्ता पाल रखा था और ये दोनों जानवरों में बड़ी दोस्ती थी और दोनों मिलजुल कर रहते और अपनी अपनी ज़बान में बातें भी करते। दोनों का अच्छा सलूक देखकर मालिक ने सोचा, काश मुझे भी जानवरों की ज़बान आती तो पता चलता कि ये दोनों क्या क्या बातें आपस में कर रहे हैं। ये आप तस्वीर देखें कि एक कुत्ता और मुर्गा आपस में बात कर रहे हैं। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का ज़माना था, यानी वो नबी थे। हज़रत मूसा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इन्हीं ने फ़िरऔन के साथ मुकाबला किया था और हज़रत मूसा अल्लाह ताला से कलाम भी किया करते थे, इसीलिए उनका लक़ब क्या था। अब आप ज़हन में सोचें, क्या पता क्लास में कोई अच्छा ज़हीन बच्चा हो, उसको पता हो। तो उनका लक़ब था कलीमुल्लाह। शाबाश, अगर किसी बच्चे ने कलीमुल्लाह कहा है तो उसको शाबाश। तो वो उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ वो शख्स, और क्या कहा उसने, क्या ख्वाहिश ज़ाहिर की। ख्वाहिश का मतलब होता है कि अपनी दिली बात कही कि आप तो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ताला से दरख्वास्त कीजिए कि मुझे जानवरों की ज़बान समझना आ जाए। लेकिन हज़रत मूसा ने इस शख्स की इस ख्वाहिश को नापसंद फरमाया और इरशाद किया, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि किसे क्या देना है। मगर वो शख्स बार बार आपकी खिदमत में हाज़िर होकर यही दरख्वास्त करता रहा कि कम से कम अल्लाह ताला से गुजारिश करें, यानी कि अल्लाह ताला से आगे दुआ करें कि कम से कम मेरे लिए मुर्ग और कुत्ते की ज़बान की समझ ही अता कर दे, कि मैं इतना समझ लूँ कि मेरा कुत्ता और मुर्गा क्या बातें कर रहे हैं। देखें, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमें वही अता की हैं जिसमें कोई मसलहत है, हमारे लिए बेहतरी है। देखें, हम सब इस काबिल नहीं है कि हम हर चीज़ समझ सकें कि जानवर क्या बात कर रहे हैं, हैवान क्या बात कर रहे हैं।
اللہ تعالیٰ نے جتنا علم، جتنی دولت، جتنا کچھ ہمیں دیا ہے اس پر راضی ہونا ہی اچھی بات ہے۔ ایسا بندہ ہی مومن ہے جو اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی زبان کا علم تجھے عطا فرما دیا۔ وہ شخص خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا، خوش ہوا۔ دوسرے دن اس نے دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا اس کے دسترخوان سے نیچے گر گیا ہے، تو مرغ نے اسے اٹھا لیا۔ دسترخوان کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا، جہاں پر بچھا کر کپڑا وغیرہ کھانا کھاتے ہیں۔ تو وہ ٹکڑا گرا تو فوراً ہی مرغا ہوشیار تھا زیادہ، اس نے اٹھا لیا۔ کتے نے کہا اے دوست، یہ روٹی کا ٹکڑا تم مجھے دے دو۔ مرغ نے کہا ذرا صبر کرو، اس ٹکڑے کا افسوس نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ اچھا بدلہ دے گا۔ وہ کیسے؟ کتے نے پوچھا۔ مرغ بولا کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا کیونکہ انسان تو گھوڑے کا گوشت نہیں کھاتے۔ اب ظاہر ہے گھوڑا مر جائے گا تو اس کو کہیں ذبح کرا کے کھال وال بیچ دیتے ہیں یا جیسے بھی ہے، تو کتے کا اپنے حصے کا گوشت مل جاتا۔ مالک یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ اس کو تو فائدہ ہو گیا، دونوں جانوروں کی باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں۔ اس نے فوراً مرغ کی بات سن کر نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ دوسرے دن پھر نوالا گرا جسے مرغ نے اٹھا لیا۔ کتے نے کہا تم تو جھوٹے ہو، مالک کا گھوڑا کہاں مرا؟ مرغ نے کہا نہیں دوست، میں جھوٹا نہیں ہوں، مالک نے گھوڑا بیچ دیا، اب وہ نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا۔ دیکھیں اس کا کتنا نقصان ہوا جس نئے بندے نے اس کو خریدا۔ تم فکر نہ کرو، کل مالک کا اونٹ مر جائے گا، اونٹ بڑا جانور ہے، اس کی موت سے تو تمہارے عیش ہو جائیں گے۔ اس آدمی نے مرغ کی بات سنی اور اس نے خود کو کتنا عقل مند سمجھا، اس نے فوراً ہی کیا کیا، اونٹ کو بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ اس طرح سے ایک بار پھر وہ نقصان سے بچ گیا۔ تیسرے دن کیا ہوا؟ کتے اور مرغ میں پھر اسی طرح بات ہوئی، یعنی کہ پھر کوئی ٹکڑا گرا تو مرغ نے اچک لیا۔ کتے نے مرغ سے کہا تم تو جھوٹوں کے سردار ہو، کہاں ہے مرا ہوا اونٹ کہ میں جس سے اپنا پیٹ بھروں؟ یہ دیکھیں اسی صفحے پہ تصویر بنی ہوئی ہے کہ کتا سوچ رہا ہے کہ گھوڑا مر گیا ہے اور میں اسے کھا رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تو اگلے صفحے پہ ہم آتے ہیں تو مرغ کہنے لگا مالک نے جلدی کی اور اونٹ کو بیچ ڈالا، دوسری جگہ جا کر اونٹ مر گیا اور ہمارا نقصان بھی، مالک نقصان سے بچ گیا، مگر تم فکر نہ کرو، کل مالک کا غلام مر جائے گا، پھر تو تمہارے عیش ہی عیش ہوں گے۔ عیش ہی عیش کا کیا مطلب ہے؟ مزے ہی مزے ہوں گے۔ اچھا وہ کیسے؟ کتے نے حیرت سے پوچھا۔ مرغ بولا کل ہمارے مالک کا غلام مر جائے گا تو اس کے رشتہ دار فقیروں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں گے اور کتوں کو بھی بہت کچھ کھانا ملے گا۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے غلام کو ساتھ لیا اور بازار میں فروخت کر ڈالا۔ اس نقصان سے بچ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ جانوروں کی بولی سمجھنے سے کتنے سارے نقصانات سے بچ گیا ہوں۔ بولی سمجھنا کیا مطلب ہے؟ بولی کا کیا مطلب ہے کہ زبان سمجھنا، یعنی اب اس نے اس کو کیا کہا کہ اب تو غلام ہی مر جائے گا، تو جب کوئی بندہ مرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کوئی رشتہ دار آتے ہیں، کوئی اکٹھے ہوتے ہیں تو کھانا وانا پکے گا تو تمہیں بھی ہڈیاں بوٹیاں مل جائیں گی۔ چوتھے دن حسب معمول، یعنی چوتھا دن آ گیا، وہ شخص ناشتے کے بعد کتے اور مرغ کی باتیں سننے لگا۔ مرغ نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا تو کتے نے کیا کہا، وہ بہت غصے میں تھا، 4 دنوں سے اس کو کھانے کو نہ ملا۔ اس نے کہا ارے شیخی خور۔ شیخی خور کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ دیکھیں، شیخی خور۔ شیخی خور کا مطلب ہے کہ بڑی بڑی جھوٹی باتیں خود سے گھڑنے والا۔
تو آپ لکھیں اس کا مطلب، اور باطونی مرغے، باطونی بہت زیادہ باتیں کرنے والے مرغے، تمہاری وہ پیشن گوئیاں کہاں گئی؟ پیشین گوئیاں، دیکھیں یہ لفظ لکھا ہوا ہے پیشین گوئیاں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بات جو پہلے سے کہہ دی جائے کہ یہ ہوگی۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، ابھی کہا جاتا ہے کہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی ہے کہ کل بارش ہوگی، یہ لفظ ہم عام زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ تمہاری پیشن گوئیاں کہاں گئیں کہ تم کہتے تھے کل تمہیں کھانا ملے گا، کل تمہیں کھانا ملے گا، کل یہ ہوگا۔ تم تو روزانہ مجھے نئی نئی خبریں سناتے ہو، مگر ہوتا کچھ اور ہی ہے، یعنی کہ کچھ بھی ادھر نہیں ہوتا جس سے میں پیٹ بھر سکوں۔ مرغ بولا، یقین کرو ہوا یہی سب ہے، مگر ہمارے مالک نے اس بار بھی خود کو نقصان سے بچا لیا۔ غلام نئے خریدار کے پاس جا کر مر گیا۔ یعنی کیا ہوا؟ جو غلام تھا اس کو جس نئے بندے نے خریدا اس کے پاس جاتے ہی وہ مر گیا، اس کا ٹائم پورا ہو چکا تھا۔ اس کے مرنے کا نقصان تو خریدار کو ہوا، یعنی جس خریدار نے اس کو خریدا اس کو کتنا نقصان ہوا، ایک دن نہیں ہوا، اس کو مالک نے بیچا تھا، تو ہمارے مالک نے اس خریدار کی رقم تو برباد کر دی۔ کیا ہوا؟ اس کی تو رقم برباد ہو گئی نئے خریدنے والے کی، لیکن اب خود ہمارے مالک کی جان پر بننے والی ہے۔ اپنی جان پر بننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب اس کا اپنے لیے مشکل کا باعث ہے، اب اس کی اپنی جان سخت مشکل میں پڑنے والی ہے۔ جسم و جان کا نقصان آدمی کی جان کا صدقہ ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بندے کی اگر کوئی چیز نقصان ہو جائے اس کے جسم میں، یعنی کہ بیمار ہو جائے، یا مال میں سے، یعنی اس کے گھر میں کوئی جانور مویشی ہے یا کسی طرح سے بھی اس کا مال جاتا رہے، تو آدمی کی جان کا وہ صدقہ ہو جاتا ہے، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی تھیں، اس کے پاس چلی گئیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اس کے پاس جانے والا ہے۔ تو ایک نقصان سینکڑوں نقصانات سے بچا لیتا ہے، یعنی ایک نقصان ہمارا ہو جاتا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں اس وجہ سے وہ کتنے بڑے مشکل سے صدمے سے بچ جاتا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ یقیناً ہمارا مالک مر جائے گا اور اس کے وارث گائیں قربان کریں گے۔ وارث کس کو کہتے ہیں؟ گھر والے۔ یہ دیکھیں، اب اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ کتے کو خواب آ رہا ہے یا خیال دلا رہا ہے مرغا کہ اب تمہارے آگے بہت بڑا پیالہ بھرا ہوگا جس میں سالن، ہڈیاں اور بوٹیاں ہوں گی۔ تو اس کے وارث گھر میں ایک گائے ہے، اس کو قربان کر دیں گے۔ وارث یعنی کہ اس کے بچے، اہل خانہ وغیرہ۔ تو وارث کا مطلب آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پھر تو تمہارے خوب مزے ہوں گے، خوب عیش کرنا، روٹیاں بوٹیاں، دسترخوان کا جھوٹا کھانا کھا کر خوب دعوت اڑانا۔ یعنی روٹی کا مطلب بھی آپ کو پتہ ہے، بوٹی بھی پتہ ہے، اور بچا کچا کھانا جو دسترخوان سے گرتا ہے تو جانوروں کو ڈالا جاتا ہے، تو تمہاری تو دعوت ہو جائے گی۔ گھوڑے، اونٹ اور غلام کی موت اس مغرور مالک کی جان کا صدقہ تھا۔ اگر گھوڑا مر جاتا تو شاید مالک کی جان بچ جاتی، یا اونٹ مر جاتا یا غلام مر جاتا، تو اس غرور کرنے والے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والے جو مالک تھا، اس کی جان کا صدقہ ہو جاتا۔ صدقہ ہونا، بچ جانا، وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا مگر موت سے نہیں بچ سکے گا۔ دیکھیں، وہ اپنے آپ کو تو کہیں جا کر بیچ نہیں سکتا تھا نا، کہ میں بچ جاؤں، میں اپنے آپ کو کہیں بیچ جاؤں، اس کی تو موت آ کے رہنی تھی۔ اس آدمی نے جب یہ بات سنی تو وہ روتا دھوتا حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا۔ ظاہر ہے انہوں نے ان کو زبان منت کی تھی، اس نے حضرت موسیٰ سے کہ مجھے وہ یہ زبان سکھائی جائے، اور فریاد کی۔ فریاد کا مطلب ہے کہ رو کے کہا، بہت زارو قطار رو کے کہا کہ مجھے موت سے بچایا جائے۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا، تم تو اب نقصان سے بچنے میں ماہر ہو چکے ہو،
یعنی کہ تمہیں تو اب بڑے طریقے آ گئے ہیں، تم نے تو پہلے ہی سن لیا، سب سے پہلے تم نے گھوڑا فروخت کیا، پھر تم نے اونٹ فروخت کیا، پھر اپنے غلام کو، اب تو تمہیں طریقے آ گئے ہیں، اب تم خود کو اس نقصان سے بھی بچا لو۔ آدمی نے عاجزی سے فریاد کی۔ عاجزی کا کیا مطلب ہے؟ بہت روتے دھوتے ہوئے، اب اس کا غرور ختم ہو چکا تھا۔ غرور کے الٹ میں لفظ آتا ہے عاجزی، یعنی کہ بہت رو کے اس نے فریاد کی، بہت رویا، اپنی گردن جھکا کے، سر جھکا کے رویا اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، ہر جاندار کو اپنے وقت پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا ذائقہ چکھنا ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو موت آنی ہے اور اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اسی وقت اس آدمی کی حالت خراب ہو گئی۔ یہ سنتے ہی ظاہر ہے اس کو کتنا، کوئی کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ تم مرنے والے ہو تو اس پہ کیا گزرتی ہے۔ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ 4 آدمی چرپائی پر ڈال کر اسے اس کے گھر لے آئے، یعنی کہ اتنا بھی نہیں رہا کہ وہ چل سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اب انہوں نے کیا دعا کی؟ اے رحیم و کریم، اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں، ان کے نام ہیں، اے رحیم، اے رحم کرنے والے، کریم، بہت زیادہ کشادگی والے، بخشنے والے رب، اس پر رحم فرما۔ کس پر؟ اس آدمی پر، اور اسے ایمان کی موت نصیب فرما۔ یعنی موت تو آنی تھی، کیونکہ اس نے ان چیزوں کو پہلے سے ہی ٹال دیا تھا، اپنے گھر سے نکال دیا تھا صدقے کی چیزوں کو، لیکن کم از کم اس کو ایمان کی موت آئے، ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان ہی جاتا رہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد سکون ملے، ایمان کی موت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول فرمائی۔ کس لیے قبول فرمائی؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اس آدمی پر رحم فرمایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ وہ آدمی ظاہر سی بات ہے مر ہی گیا، اور جانوروں کی بات پہلے جاننے کا اس کو نقصان ہی نقصان ہوا۔ تو اس کہانی کو غور سے سمجھیں، سوچیں اور پڑھیں، خود 2 دفعہ اس کی دہرائی کریں، مشکل الفاظ کے معنی لکھیں۔ اب ہم سرگرمیاں اگلے صفحے کو پلٹیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے 2-3 سوال پہلے ہم کر لیتے ہیں، باقی ہم کل کے سبق میں کریں گے۔ تو آپ نے خود ہی اپنے الفاظ میں یہ چھوٹے چھوٹے سوالات تحریر کرنے ہیں کہ جانوروں کے مالک کو کس بات کی خواہش پیدا ہوئی۔ تو چھوٹا سا ایک لفظ کا جواب ہے کہ جانوروں کے مالک کو کتے اور مرغ کی باتیں سننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ کیا خواہش پیدا ہوئی؟ کہ وہ اپنے کتے اور مرغ کی باتیں سمجھ سکے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سبھی جانوروں کی، اس نے کیا کہا کہ کم از کم میں ان 2 جانوروں کی باتیں سن سکوں، سمجھ سکوں۔ جانوروں کی باتیں جاننے سے مالک نے کیا فوائد حاصل کیے، یہ آپ نے 3 پوائنٹس میں لکھ لینا ہے۔ تو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، آپ نے بہت لمبے لمبے پیراگراف نہیں لکھنے، اس دفعہ آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ کو ہم چھوٹے چھوٹے سوالات کروائیں گے، 3-4 سوالات ہوں گے ایک جیسے، ان میں سے ایک صحیح ہوگا، تو آپ نے اس کی نشاندہی کرنی ہے کہ کون سا سوال ٹھیک ہے۔ تو آپ نے صحیح ترتیب سے لکھنا ہے کہ کیا فائدہ ہوا کہ پہلے اس نے اپنے گھوڑے کو فروخت کر دیا، پھر اس نے اپنے اونٹ کو فروخت کر دیا، پھر اس نے اپنے مالک کو فروخت کر دیا، اور وہ ادھر جا کر مر گئے اور یہ آدمی نقصانات سے بچ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ 3 آپ نے لکھنے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیں، جانوروں کی زبان جان کر اور اپنی موت کے بارے میں سن کر اسے کیا احساس ہوا؟ تو آپ نے اس کا لکھنا ہے، وہ بہت پچھتایا، وہ بہت پریشان ہو گیا۔ جانوروں کی زبانی یہ سنا کہ کوئی بھی بندہ جب اپنی زبانی سن لیتا ہے کہ اس کو موت واقع ہونے والی ہے تو وہ بہت گھبرایا، بہت پریشان ہوا، اور وہ بھاگتا ہوا حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اگلا سوال دیکھیں، اگر ہمیں آنے والے حالات کا پہلے سے علم ہو جائے تو کیا ہوگا، فائدہ یا نقصان، سکون یا بے سکونی؟ جواب کو وضاحت سے تحریر کریں۔ تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے تو لوگ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، کوئی محنت ہی نہ کرے، تو اس چیز کا فائدہ نہیں، نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہوگا، اور انسان کی زندگی بے سکون ہو جائے گی، سکون میں نہیں رہے گی۔ انسان خوشی خوشی آگے چلتا رہتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور اسی طرح سے اس کی زندگی اچھے سے گزر جاتی ہے۔ پھر ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ حقائق کے لیے کوئی موضوع، عنوان، تحریر تجویز کیجیے۔ موضوع کا مطلب ہے، ادھر تو خالی لکھا ہوا ہے حقائق کے، حقائق رومی، حضرت رومی کی بتائی ہوئی حقائق۔ اب آپ نے یہ ساری کہانی اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور سوچنا ہے کہ آپ اس کو کیا نام دیں گے۔ کوئی اچھا سا نام آپ دیں، کہ کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں اگنورنس از بلیسنگ، کہ نہ جاننا ہی بہت بڑی، انسان کے لیے بہت، لا علمی ہی کسی حد تک نعمت ہے۔ لا علمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کو کسی چیز کا کوئی وہ پڑھا لکھا نہ ہو، یا وہ لا علمی سے مراد یہاں پر وہ لا علمی نہیں ہے، بلکہ یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہمیں جو پتہ نہیں ہوتی اس کے بارے میں ہے، کہ کوئی چیز کا نہ پتہ ہونا ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے خود سے اپنی عقل سے سوچ کر ایک اچھا سا عنوان تجویز کرنا ہے۔ تو سبق پڑھا کے میں آپ سے اس کے بارے میں گفتگو کروں گی، تو جس بچے کا عنوان سب سے اچھا لگا تو وہ پھر ہم اس پہ لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو میرا بیٹا، اب بھی میرا خیال ہے آج کے دن کے لیے اتنا سبق کافی ہے، کل ہم پھر آگے پڑھیں گے۔ اور اب آپ اپنی پین وغیرہ بند کریں، اور میں اب آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں اس کہانی کے بارے میں پڑھ کے جو سوالات آ رہے ہیں تو اب آپ میرے سے شیئر کریں، باری باری پہ بولیں گے، جس نے جو کچھ پوچھنا ہے تو وہ اپنی باری آنے پر میرے سے سوال کرے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ